हेलो, गुड इवनिंग। मैं एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ वुमेन स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। ये 3 थीम्स ऐसे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली आपको वुमेन स्टडीज़ के कोर्स में इस्तेमाल होते हुए मिलेंगे। तो कौन से ये 3 थीम्स हैं जिन पे हम बात करेंगे? एक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दूसरा सेक्सिज्म और तीसरा पैट्रियार्की। आपको याद होगा आपने मेरी गुज़िश्ता वीडियो अगर देखी है तो उसमें हम एंड्रोसेंट्रिसिज्म पे बात कर चुके हैं, सेक्स पे बात कर चुके हैं और जेंडर पे बात कर चुके हैं। तो उन टर्म्स को अगर आप समझ चुके हैं तो इन टर्म्स को जिन पे आज हम बात करेंगे वो समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं आज की वीडियो एक कल या परसों जो है विल ड्यूरांट की एक किताब है द प्लेयर ऑफ फिलॉसफी, उसमें एक चैप्टर है मेन एंड वेमेन पे। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट के साथ। एक वाकया है उसमें बयान हुआ है। ये फिक्शन है, ज़ाहिर इसमें सच्चाई तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हुआ कुछ ऐसे कि तो ल्यू टॉल्स्टॉय को अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल कीजिए, बहुत मशहूर नाम है रशियन लिटरेचर में। वार एंड पीस अगर आप लोगों ने स्टडी किया है तो आप ल्यू टॉल्स्टॉय को जानते होंगे, या कुछ रशियन लिटरेचर के हवाले से आपको आगाही है तो आप टॉल्स्टॉय को जानते होंगे। टॉल्स्टॉय जो है वो क्रिमिया में एक बीच पे बैठा हुआ था, सर को झुकाए हुए, और किसी गहरी सोच में था कि वहाँ से चहलकदमी करते हुए मैक्सिम गोर्की और चेखोव गुजरे। अब ये दोनों भी रशियन लिटरेचर के बहुत रिमार्केबल किस्म के नाम हैं, बहुत मशहूर लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं। तो गोर्की ने जब देखा टॉल्स्टॉय को तो उसने टॉल्स्टॉय से पूछा कि तुम क्या कहते हो औरतों के बारे में, आज हमें बताओ कि औरत क्या होती है। तो टॉल्स्टॉय ने सर उठाया और गौर से गोर्की की आंखों में देखा और कहा कि मैं औरतों के बारे में सच बोलूँगा, लेकिन उस वक्त बोलूँगा कि जब मेरी कब्र खोदी जा चुकी होगी, मेरा जो कॉफन है उसमें लगा दिया गया होगा, मेरे पाँव उसके अंदर होंगे और मैं कब्र के किनारे बैठ के औरतों के बारे में सच बोलूँगा। उसके बाद छलांग लगा के अंदर चला जाऊँगा और कॉफन को बंद कर दूँगा। फिर मुझे अगर कोई भी निकालने की कोशिश करेगा तो मैं बाहर नहीं आऊँगा और लोग मुझ पे मिट्टी डाल देंगे। अब जब आपने ये सुना, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि टॉल्स्टॉय जो है वो जब औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि मैं औरतों के बारे में सच बताऊँगा, वो क्या कर रहा है? वो जनरलाइजेशन दे रहा है, यानी वो ऐसी कुछ खूबियाँ और ख़ामियाँ औरतों की बताएगा जो जनरलाइज्ड हैं, जो हर औरत में होती हैं, और वो ऐसी होंगी कि जो शायद लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होंगी, और उसको ख़तरा इतना है कि अगर अभी उसने बता दिया तो शायद उसको मार दिया जाएगा, या उसको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि जो शायद मौत से भी ज़्यादा बदतर हो। इसलिए वो सिर्फ उसी वक्त वो सच बोलने के लिए तैयार होगा कि जब वो मौत के दाने पे होगा और अपनी कब्र के दाने पे बैठा होगा। इसको हम कहते हैं कि जब आप किसी भी गिरोह, किसी भी फ़र्द, किसी भी इंसान के बारे में कोई ओपिनियन, कोई राय या कोई अकीदा, कोई बिलीफ रखते हैं और वो बिलीफ जनरलाइज्ड होता है उसकी किसी खूबी या खामी के हवाले से। मसलन आप किसी कौम के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं कि पंजाबी बहुत चालाक लोग होते हैं, बहुत ज़हीन लोग होते हैं। अब आपने क्या किया है, पंजाबियों को बहैसियत मजमूई स्टीरियोटाइप किया है कि तमाम पंजाबी जो हैं, जो भी आपको पंजाबी मिलेगा
یہ کسی پنجابی کا آپ کے ذہن میں جب خیال آئے گا، جو نقشہ بنے گا، تو وہ ایک چالاک، ایک ذہین پنجابی کا نقشہ بنے گا کہ ایک ذہین انسان، ایک چالاک انسان. یا آپ کہتے ہیں کہ جی میمنز جو ہیں یہ بہت اچھے بزنس پرسنز ہوتے ہیں. اب بزنس پرسنز ہونا ان کا یہ کہ جب بھی کسی میمن کا آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یا آپ سے کوئی کہے گا کہ میں فلاں میمن سے ملا، تو آپ کے ذہن میں ایک بزنس ٹائکون آ جائے گا. اسٹیریو ٹائپنگ میں کچھ خوبیاں کسی گروہ کے بارے میں بتائی جاتی ہیں اور وہ خوبیاں جنرلائزڈ کی جاتی ہیں، یا خامیاں، کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ کریکٹرسٹکس بتائی جاتی ہیں. اب جب آپ جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ کی بات کرتے ہیں تو جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ میں کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ کریکٹرسٹکس ایک جینڈر کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں جینڈر یا فلاں جنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. مثلاً یہ پازیٹیو اسٹیریو ٹائپنگ بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو اسٹیریو ٹائپنگ بھی ہو سکتی ہے. اور دونوں طرح کی اسٹیریو ٹائپنگ جو ہوتی ہے یہ ظاہر ہے یہ درست نہیں ہوتی، ایک لاجیکل فیلیسی ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. ہر انسان کی جو اس کی زندگی ہے، اس میں جو آنے والے حوادث ہیں، اس کی جو سوشلائزیشن ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا اکنامک سٹیٹس ہے، یہ تمام چیزیں ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں انسانی رویوں کو، انسانی بیہیویئرز کو. تو جب آپ کچھ خاص مخصوص رویوں کو، مخصوص بیہیویئرز کو یا مخصوص ایکشنز کو کسی ایک گروہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فیلیسی کا، آپ ایک غلطی کا نشانہ بن رہے ہیں. تو اب جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ کیا ہے کہ کچھ ایسے اسٹیریو ٹائپس ہیں جو خواتین کے حوالے سے یا مردوں کے حوالے سے بنائے گئے ہیں. اور کس وجہ سے بنائے گئے ہیں؟ ان کو کچھ جو ٹریڈیشنز میں سوشلی اسائنڈ رولز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ان کی ایک تصویر کشی ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہے. مثلاً ہم اپنے بچوں کے لیے، جب بیٹے جو ہیں ان کے لیے بازار سے کچھ لینے جاتے ہیں تو ہم پسٹل اٹھا لیتے ہیں، ہم فٹ بال اٹھا لیتے ہیں، ہم کرکٹ کا بیٹ اور بال اٹھا کے لے آتے ہیں. ہم بیٹی کے لیے جب کچھ لینے جاتے ہیں تو ہم بینگلز لے آئیں گے، ہم اس کے لیے کوئی کلرفل ڈریس لے آئیں گے. بیٹے جو ہیں ان کے بال ہم نے کٹوانے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے بال ہم نے لمبے لمبے رکھنے ہوتے ہیں. یہ مختلف، یعنی بیٹی جو ہے اس کو ہم سجنے اور سنورنے والا، اس کے ساتھ ان کی مائیں اور ان کے باپ جو ہیں وہ بیٹی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سجنے اور سنورنے والی مخلوق ہے کہ جس کو سجا سنوار کے رکھا جائے. بیٹا جو ہے اس کو ہارڈ اینڈ ٹف بنانے کی، اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اسپورٹس میں حصہ لے، یہ گلی میں بھاگے، یہ کھیل کے میدان میں جائے. اب یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے اسٹیریو ٹائپس ہیں. مثلاً اسٹیریو ٹائپ کیا ہے؟ عورت ایک صنف نازک ہے. جب آپ اس کو صنف نازک کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مشکل کام نہیں کر سکتی. اچھا، جب وہ مشکل کام نہیں کر سکتی تو بہت سارے زندگی میں جو ایسے کام ہیں جو چیلنجنگ کام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ عورتیں نہیں کر سکتی. لیکن حقیقت تو ایسے نہیں ہے. عورتیں تو بہت مشکل کام کرتی ہیں، اور شاید انسانی زندگی میں جو سب سے مشکل کام ہے، سب سے پینفل کام ہے، وہ عورت ہی کرتی ہے. مرد کبھی وہ پین برداشت نہیں کر سکتا جو وہ کرتی ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی صنف نازک کہتے ہیں. تو یہ صنف نازک کہنا یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے. اسی طرح سے کچھ پازیٹیو اسٹیریو ٹائپس بھی ہوتے ہیں. مثلاً ایک اسٹیریو ٹائپ آپ دیکھیں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اب عورت جو ہے اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے تصویر کائنات میں رنگ ہے، کائنات کی خوبصورتی اس کی وجہ سے ہے. خوبصورتی کس چیز سے ہوتی ہے؟ بناوٹ کی چیز سے، سجانے والی چیز سے. باغ میں پھول لگے ہوتے ہیں، گھر میں آپ فریمز لا کے لگاتے ہیں، آپ اچھا جو ہے کشنز لا کے رکھتے ہیں، فرنیچر رکھتے ہیں تاکہ گھر خوبصورت لگے.
چیزیں، جو بناوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، جو نمائش کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے گھروں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو عورت جو ہے اس کو بھی ایک نمائش کی چیز کے کائنات میں جو رنگ ہے یہ عورت کی وجہ سے۔ اب یہ بظاہر تو اس کو ایک مثبت اسٹیریوٹائپ آپ کہیں گے، لیکن اس کا امپلیکیشن کیا ہوگا جب آپ یہ اسٹیریوٹائپس استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کا کام بس یہ ہے کہ یہ بنے سنورے سجے اور مرد کی تسکین کا سبب ہو، مرد کے لیے ایک خوبصورتی کا احساس اس کو دیکھ کے پیدا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک بناوٹ کی چیز، ایک سجنے سنورنے والی مخلوق کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے جب اس طرح کے اسٹیریوٹائپس بنائے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہی کچھ رولز اسائن ہو رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، کچھ سوشل رولز ہیں کہ عورت نے کیا کام کرنا ہے اور عورت نے کیا کام نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں بہت سارے کام کرنے کے، جن کی وہ صلاحیت رکھتی ہے، ان کاموں سے ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کے نتیجے میں جو سے جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے اور عورت کو ایک صنف نازک کے وجود کے طور پہ، اس کی چائسز کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، اس کے بولنے کے حوالے سے، مثلا آپ کی بیٹی جو ہے اگر اونچی آواز میں بولے تو کہا جاتا ہے لڑکیوں کو اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، آپ آہستہ بولا کر۔ اب یہ ایک اور اسٹیریوٹائپ ہے۔ اس سے کیا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا، اپنی خفگی کا اظہار اونچی آواز میں نہیں کر سکتی۔ اس کا ناراض ہونا اور خفا ہونا وہ والدین کے لیے، سماج کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈراماز میں اسی طرح کی اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے، ایک ایسی خاتون کے جو سب کی تابع دار ہے اور ہر ایک کی بات مانتی ہے اور گھریلو کاموں میں مشغول رہتی ہے اور سب کی خدمت کر رہی ہے اور سب کی بات سنتی ہے، جائز ناجائز۔ اس کو ایک آئیڈیل رول کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ ہیروئن بن جاتی ہے، اس کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے۔ اور جو خاتون زندگی میں اپنی چائسز کے حوالے سے، اپنی مرضی کے حوالے سے کام کرنے کی بات کرتی ہے اور جو یہ کہتی ہے کہ میری زندگی پہ کچھ میرا بھی حق ہے اور میں اپنے فیصلے خود کروں گی، اس کو بہت نیگیٹیولی پوز کیا جاتا ہے۔ اس کا کیریکٹر اتنا نیگیٹیو لکھا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اوپر نیچے کرنے والی ہوتی ہے، وہ گھروں کو تباہ بھی کرنے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں پورا ڈرامہ جو ہے اس کے اندر جو فتنہ فساد ہوتا ہے اس کی بنیاد وہ عورت بن گئی ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک بخصوص کہ عورت کا کردار، اس کی شکل، اس کا حلیہ، اس کا رول سوسائٹی میں، گھر کے اندر کس طرح کا ہے، یہ ان اسٹیریوٹائپس کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس سے محدود مواقع کو محدود کیا جاتا ہے عورتوں کے لیے۔ یہ ویمن اسٹڈی کا خاص تھیم ہے جس پہ بات کی جاتی ہے، اور ہم آگے مزید اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کے بعد دوسرا جو عام کانسیپٹ ہے، وہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ مخصوص خصوصیات ایک خاص جینڈر کو دے دینا، اور پھر اس اسٹیریوٹائپنگ کے نتیجے میں ان خصوصیات کے، ان جیسے عورت کو صنف نازک کہہ دینا، اس کے نتیجے میں جو اثرات معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور اس صنف کے لیے یا اس جنس کے لیے جو مواقع جس طریقے سے روک دیے جاتے ہیں، اس کا استحصال جس طریقے سے ہوتا ہے، یہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں معاشرے میں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ سیکسزم ہے۔ سیکسزم بنیادی طور پہ کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی جنس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، مطلب اپنے سے نہیں، سوری، کسی ایک جنس سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسری جنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں، یا ایک ایسا ڈسکورس، ایک ایسی گفتگو، ایک ایسا بلیف پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کمتر ہیں ہم سے، ہم سپیریئر ہیں اور ہم ان کی زندگی کے ڈیسیجنز کریں گے۔ اور ہم کیوں، کس بنیاد پہ؟ سیکسسٹ بنیادوں پہ، کیونکہ ہماری جنس ایک خاص ہے۔ مثلا مرد یہ کہتے ہیں عورتوں میں عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، women are not rational، وہ عقل مند نہیں ہوتی، عورتیں فلسفی نہیں ہو سکتی، عورتیں پائلٹ نہیں بن سکتی،
تو کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ وہ مرد سے انفیریئر ہے۔ تو جب اس طرح سپیریئر انفیریئر بالاتر اور کمتر کا ایک تعلق جنس کی بنیاد پہ، یہ مختلف بنیادوں پہ ہوتا ہے، رنگ کی بنیاد پہ اس کو اپارتھائڈ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ اس رنگ کے لوگ، یہ کالے رنگ کے لوگ گورے رنگ کے لوگوں سے کمتر ہوتے ہیں، تو یہ اپارتھائڈ آ جاتا ہے۔ یہ نسلی بنیادوں پہ آپ انسانوں کو تقسیم رنگ کی بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح رنگ کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے، جنس کی بنیاد پہ بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور جنس کی بنیاد پہ جو تقسیم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ مرد کے ایکول نہیں ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ریلیونٹ پھر ایک چیز ہے جس کو ہم میسوجنی کہتے ہیں، کہ جس میں عورت سے ایک نفرت کا رویہ ہے، یعنی یہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو ان سٹیریوٹائپ سے باہر نکل آتی ہیں، اور وہ ثابت کر کے دکھاتی ہیں کہ وہ سب وہ کرنے کی اہل ہیں جو ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتی، تو وہاں پہ ان خواتین کے خلاف ایک نفرت کا رویہ معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ مرد جو ہے اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات عورتیں بھی اسی ہیجمانک ڈسکورس کے تحت اپنی ہی جنس سے نفرت کرتی ہیں۔ تو سیکسزم جو ہے وہ پھر میسوجنی کی طرف بھی، اس کی ایکسٹریم فارم جو ہے وہ میسوجنی کی شکل میں ہوتی ہے، کہ جہاں پہ ایک میں عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، وہ اس قابل اس اہل نہیں ہے، اس پہ وہ اعتماد نہیں کیا جاتا کہ وہ کچھ کام کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، وہ ریشنل نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت عقل مند نہیں ہے؟ اب عورتیں عقل مند بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو عقل مند نہ ہوں، جیسے مردوں میں عقل مند مرد بھی ہوتے ہیں اور بیوقوف مرد بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا انسانوں سے فرق ہے، جس کو ہم نے جنسی فرق کے طور پہ سماج میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم تصور ہے جس کو ویمن اسٹڈی میں ڈیل کیا جاتا ہے، اور ویمن اسٹڈی جو ہے وہ اس ٹرم کو بھی فریکوینٹلی استعمال کرتی ہے کہ کس طریقے سے میسوجنی پیدا ہوتی ہے، کون سے رویے میسوجنسٹ ہوتے ہیں، کون سے جملے، کون سی کہانیاں، کون سی باتیں جو ہیں وہ سیکسسٹ ہوتی ہیں، کون سے دلائل سیکسسٹ ہوتے ہیں، ایسے دلائل کے جو جنسی بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہوں، کسی کو کمتر سمجھ رہے ہوں۔ اچھا جی، تیسری اور آخری ٹرم پہ آج ہم بات کرتے ہیں، اور وہ ہے پیٹریارکی۔ پیٹریارکی جو ہے اس پہ ہم آگے بھی بہت تفصیل میں بات بھی کریں گے، تھیوریز پہ بھی جب ہم بات کریں گے۔ بہت مختصراً اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ دو طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ ایک پیٹریارکی کا مطلب ہے ایک ہاؤس ہولڈ کے لیڈر کے طور پہ جو مرد ہے اس کو گھر کے کنبے کے خاندان کے سربراہ کے طور پہ دیکھنا، کہ گھر کی خاندان کی سربراہی صرف مرد کا کام ہے اور وہ سربراہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیٹریارکی ہے ایک فیملی کی سطح پہ، جو سوسائٹی کا ایک یونٹ ہوتا ہے فیملی۔ اسی طرح اس کی دوسری شکل جو ہے وہ پورے سماج کے حوالے سے ہے، کہ سماج کی سربراہی جو ہے وہ مرد کے پاس ہو، یا سماج کے اندر موجود جتنی کی پوزیشنز ہیں، اس کی جو سیاسی معاشی زندگی ہے، اس کے تمام اہم اور امپارٹنٹ جو ڈیسیجنز ہیں وہ کرنے والے مرد ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سماج بھی پیٹریارکل سماج ہے۔ تو خاندان میں مرد کی حکمرانی اور سماج میں بھی مرد کی حکمرانی، یہ دونوں پیٹریارکی یا پیٹریارکل سٹرکچر کو، پیٹریارکل ڈھانچے کو ریفر کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ٹرمز تھیں جی جن پہ آج ہم نے بات کی۔ ہم مزید کچھ ٹرمنالوجیز پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم تھیوریز پہ بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پیٹریارکی پہ میں نے زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی، اس پہ ہم آگے مزید بات کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہوں، آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے کویسچنز لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا ٹائملی ان کا جواب بھی دے سکوں، یا اس سے ریلیونٹ کچھ میٹیریل ہے وہ بھی میں شیئر کر سکوں گا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنی فیملی، اپنے کمیونٹی ممبرز کے ساتھ، تاکہ اس انٹرسٹنگ کورس میں ہم ساتھ ساتھ چل سکیں اور ہم سمجھ سکیں کہ یہ ویمن اسٹڈی بنیادی طور پہ ہے کیا، اور ویمن اسٹڈی میں ہم ایک عورت کو
جو اپنے ایک روایتی انداز میں، جس انداز میں خواتین کو سمجھا، دیکھا، جانچا پرکھا گیا ہے، کیا اس سے ہٹ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں، یہ چیزیں ہم سب ایک مجموعی سماج جو ہے اس میں اگر سب تک یہ باتیں پہنچتی ہیں تو ہم ایک بہتر سماج بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ، پیس اینڈ لو.